बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 9 मई के वाक़यात के बाद आला अस्करी हुक्काम की मीडिया के बहुत से नुमाइंदों से एक तवील नशिस्त हुई है। इस नशिस्त में इमरान खान और पीटीए के हवाले से क्या गुफ्तगू सामने आई है? देखें करामत मुगल साहब, मीटिंग हुई है। मीटिंग बड़ी तवील हुई है और ये 9 मई के वाक़यात के बाद पहली नशिस्त है। और सिर्फ नशिस्त नहीं है बल्कि बड़ी तवील नशिस्त है और एक से ज़ायद नशिस्तें हुई हैं। सही। शहर इक़्तिदार में नहीं हुई, रावलपिंडी में नहीं हुई, बल्कि जो ट्विन सिटीज़ हैं, जुड़वां शहर, इससे कई 100 किलोमीटर दूर अच्छा। एक और पाकिस्तान के सूबे के सूबाई दारुल हुकूमत में एक वर्कशॉप जो है वो उसका एहतमाम हुआ। ये जो वर्कशॉप है, मैं आपको आगाज़ में एक डिस्क्लेमर के तौर पर बता दूं कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको रिपोर्ट नहीं किया जा सकता, जिनका नहीं बताया जा सकता। सही। क्योंकि ये जो वर्कशॉप है या ये जो गुफ्तगू है, ये चैटम हाउस रूल के तहत हुई है। जी। बहुत सारे लोगों को इसका इल्म होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं होगा। तो मैं आगाज़ में बता दूं, चैटम हाउस जो है वो एक थिंक टैंक है, जी। यूके बेस्ड, और रॉयल इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल अफेयर्स का। जी। चैटम हाउस रूल्स होते हैं कुछ, वो वहाँ पर ज़ाहिर है कि पॉलिसी डिस्कशंस होती हैं, पॉलिसी मेकर्स आते हैं, बहुत सारे लोग आके गुफ्तगू करते हैं। तो चैटम हाउस रूल ये है, जहाँ से बेसिकली निकला है ये चैटम हाउस रूल, ये होता है कि आप मौजूद हैं वहाँ पर, आके आपसे गुफ्तगू की गई, आप उस गुफ्तगू के हवाले से रिपोर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या गुफ्तगू हुई, लेकिन आप एक्सप्लिसिटली बिल्कुल खुलकर ये नहीं बता सकते कि किस शख्स ने ये बात की, सही। ये जुमला किस शख्स ने कहा, सही। और कौन कौन से लोग वहाँ पर, यानी एग्जैक्टली आप उसकी डिटेल्स नहीं बता सकते, लेकिन आप फील बता सकते हैं कि वहाँ से क्या निकली है। तो सही। हम उसको भी इसी हिसाब से रखेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो पाकिस्तान की आला अस्करी हुक्काम है, बहुत आला अस्करी हुक्काम है, जी। उन्होंने ये गुफ्तगू की है और बड़ी तवील जो है वो बातचीत हुई, बड़ा खुलकर बातचीत हुई। इसमें कुछ नशिस्तें जो हैं वो कई कई घंटे पर मुश्तमिल थीं, और उसमें इमरान खान के हवाले से, जो तहरीक इंसाफ है उसके मुस्तकबिल के हवाले से, जो 9 मई के वाक़यात हैं उसके हवाले से, जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से, पाकिस्तान की अदलिया, दाखिली सिक्योरिटी, बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस, तकरीबन तमाम वो पहलू। मौज़ूआत जो जी। इस वक्त किसी भी शख्स के जहन में है, उन पर बहुत खुलकर गुफ्तगू हुई। और गुफ्तगू जो करने वाले हैं उनका टोन जिसे कहते हैं वो अग्रेसिव, अच्छा। यानी अग्रेशन आपको उसमें नज़र आता था, उसमें सख्ती भी नज़र आती थी उसमें। यानी कि यूजुअली होता है ना कि बहुत लगता है कि लाइटर नोट के ऊपर भी कोई गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन एक सीरियसनेस और संजीदगी का माहौल मौजूद था। 9 मई के वाक़यात के बाद अब देखें किस किस स्टेज से गुजर चुके हैं, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड कि इस वक्त जब इतने दिन गुजर चुके हैं, ये 14 जून तक जो हुई हैं मुलाकातें, मैं उनका तज़किरा कर रहा हूँ। सही। 15 जून का आगाज़ हो गया, अभी एक आधी नशिस्त शायद और भी होनी है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो वक्त है 9 मई के बाद से, आप कैलकुलेट कर लें कि कितने दिन गुजर चुके हैं और उन दिनों के दौरान क्या कुछ हुआ है। तहरीक इंसाफ किस स्टेज पर थी 8 मई को, और अब जब 14 जून की आप बात करते हैं, या फॉर दैट मैटर 15 जून की, तो तहरीक इंसाफ में कितने लोग छोड़ सही। चुके, कितने लोग गिरफ्तार है। खान साहब के हवाले से आर्मी एक्ट 1952 के तहत मुकदमा चलाना, बाकी लोगों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई, ये सारी बातें जनाब सबके सही। इल्म में है। और इस वक्त के दौरान कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया सामने आया, कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया सामने आया, और एक प्रेस रिलीज जारी की गई फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद। सही। ये है जो आपको अस्करी हुक्काम के या उनके एंड से चीज़ें अभी तक मिली हैं। जी। इसके अलावा जो गुफ्तगू है वो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आपने सुनी होगी, वज़ीर आज़म की सुनी होगी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सुनी होगी, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की, एक के बाद एक जो गवर्नमेंट में शामिल लोग हैं तो ऑन द रिकॉर्ड आकर सामने आकर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन जो मिलिट्री का एंड है, जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है, उसके एंड से सिर्फ अभी तक जो इंफॉर्मेशन है वो प्रेस रिलीजेस की सूरत में, डॉक्यूमेंट की सूरत में सामने आई है। कुछ एट्रीब्यूटेबल, कुछ नॉन एट्रीब्यूटेबल फॉर्म में आई है। बट ये जो फिजिकल अटेंडेंस में जी। मीडिया के साथ इंटरेक्शन करना है, और इतना तवील इंटरेक्शन और इतनी बड़ी तादाद में जो मीडिया के लोग मौजूद हैं उनके साथ इंटरेक्शन, ये फर्स्ट टाइम हुआ है आफ्टर 9 मई।
اور اسی دن پہلے بات کر لیتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بھی کوئی 19-20 منٹ کا جو ہے وہ خطاب کیا. اس خطاب میں وہ بار بار مذاکرات کے حوالے سے بات کرتے رہے. آپ نے بھی سنا وہ کیا گفتگو کر رہے تھے. مین اسٹریم میڈیا پر نہیں دکھایا جاتا، ان کے سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں. جب ظاہر ہے کہ وی ہیو ٹو فالو دا اسٹوری. خان صاحب نے جو موٹی موٹی 4-5 باتیں کی نا، وہ میں آپ کو بتا دوں. شہریار آفریدی کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا اور اسے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی، جبکہ خان صاحب نے کہا کہ جب ہماری حکومت تھی تو اس میں نواز شریف کی بیوی کا انتقال ہوا تو ہم نے اسے 4 دن دیے. تو وہ کہتے ہیں کہ آخر ایسا بھی کیا جرم ہے جو شہریار آفریدی نے کیا. اس کے علاوہ خان صاحب نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. گھروں پر چھاپے مار کر بزرگوں اور بچوں تک کو اٹھایا گیا ہے. کوئی خوف خدا ہے، پورے ملک کی طاقت اس وقت ظلم میں لگی ہوئی ہے. اس طرح اسرائیلی فورس فلسطینیوں پر نہیں کرتی جو ادھر ہو رہا ہے. ایک ملک جو اسلام کے نام پر بنا تھا، آج وہاں نہ انسانیت ہے، نہ ہی انصاف کا نظام ہے، بلکہ خواتین تک کا احترام نہیں رہا. پھر خان صاحب نے یہ کہا کہ جب بھی تحقیقات ہوئی تو واضح ہو جائے گا کہ 9 مئی کا واقعہ پہلے سے بنائے گئے منصوبے کے تحت ہوا، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 48 گھنٹوں میں لسٹیں بھی تیار ہو جائیں اور 10,000 بندہ گرفتار بھی. ابھی تک اس واقعے کی CCTV ویڈیو ہی نہیں آئی. سب سے پہلے تو IG پنجاب سے تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس نے لوگوں کو روکنے کے لیے انتظام کیوں نہیں کیا. خان صاحب نے حوالہ دیا کیپٹل ہل کے رائٹس کا کہ ٹرمپ کے فالوورز وہاں پر چڑھ دوڑے تھے تو انہوں نے اپنے جو پولیس کے اور جو لا انفورسمنٹ کے لوگ تھے ان کو سب سے پہلے ان کے خلاف کارروائی کی کہ انہوں نے اس کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات کیوں نہیں کیے تھے. اجی خان صاحب کی گفتگو دوسری طرف سے بھی جو گفتگو ہے نا، وہ یوں سمجھیں کہ اسی کا جواب ہے. صحیح. پھر خان صاحب نے کہا کہ اس وقت ہمارے سینئر قائدین کو جیل میں رکھا ہوا ہے، حالانکہ ویڈیو شواہد موجود ہیں کہ وہ لوگوں کو پرامن رہنے کی تلقین کر رہے ہیں، مگر بس ایک جادو کا جملہ کہنا ہے کہ میں تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں، آپ پر تمام کیسز معاف ہو جائیں گے. پھر انہوں نے اپنے جو قتل کیس ہے جس کے حوالے سے اب JIT کے سامنے پیش ہو کے جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ سب لوگوں کے علم میں آ چکی کہ وہاں پر انہوں نے کہا کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے. انہوں نے پھر اس کی ایک ٹویٹ بھی بعد میں کی کہ مجھے پرچہ جو ہے وہ FIR درج کروانے کا وہ نہیں ملا، تو وہاں پر میں یہ ثابت کر دوں گا. لیکن جب JIT کے سامنے پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیوز میری ہیں، ان میں الزامات میں نہیں لگائے ہیں، میں نے یہ گفتگو کی ہے، میں ان کو اون کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ میں کسی کے کہنے کے اوپر میں نے یہ بات کی، اس کے حوالے سے اپنا سورس ڈسکلوز انہوں نے نہیں کیا. یہ وہ جو گفتگو ہے وہ JIT کے سامنے وہ رپورٹ ہو چکی ہے. پھر خان صاحب نے جو ہے وہ اپنی جو ان کی چیئرمین جو ان کی سسٹر ہیں ان پر جو لیا میں زمین کی خریداری ہے اس کے مقدمے کے حوالے سے بھی بات کی. یہ ہے وہ گفتگو جو عمران خان صاحب نے کی ہے. یہ اب ہم بات کر رہے ہیں 14 جون، یعنی کہ 1 مہینہ اور تقریباً 5 دن گزرنے کے بعد ہم اس سٹیج پر آ چکے ہیں. اس دوران جو ٹیمپرامنٹ، جو اگریشن یا جو آپ سمجھیں کہ رسپانس ہے، جو ٹون ہے جو ہمیں ابھی تک نظر آئی تھی، وہ تھی ان اعلامیوں کی جن کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، جس میں یہ کہا کہ جناب 9 مئی کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا، زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہوگی، تشدد اور شرپسندی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، اس کے علاوہ سخت ترین الفاظ میں مذمت، انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، سہولت کاروں کے خلاف، منصوبہ سازوں کے خلاف، اشتعال دلانے والے، اکسانے والے، وہ عمل یا فعل سر انجام دینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. سوشل میڈیا کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو سختی سے ان کا نفاذ کیا جائے گا اور داخلی سہولت کاری سے کیے جانے والے پروپیگنڈے کا تدارک کیا جائے گا اور اس کا ارتکاب کرنے والے عناصر کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. یہ ساری وہ گفتگو ہے جو ابھی تک سامنے آئی تھی. اب جو گزشتہ چند روز میں عسکری حکام کی نشستیں ہوئی ہیں میڈیا کے لوگوں کے ساتھ، ان سے ان تمام معاملات پر سوالات ہوئے ہیں. اور اس کا میں آپ کو جسٹ جو ہے، جو اس کا سمری آپ سمجھیں یا خلاصہ سمجھیں، تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگریشن، غصہ، وہ سب اسی طریقے سے موجود ہے اور بہت ہی کلیئر ٹرمز میں جو میسج دیا گیا وہ یہ کہ the law will take its course، قانون اپنا راستہ لے گا اور 9 مئی کے کسی مجرم کو معاف نہیں کیا جائے گا.
مجرم کو جن معاف پر نہیں کیا جائے ثابت ہوگا. جی، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا. جو لوگ باہر بیٹھ کر حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کچھ مقدمات چلے ہیں جن کے نام لے کر وہاں پر گفتگو کی گئی، جن لوگوں کے اوپر مقدمات ہوئے ہیں، شاہین صبائی صاحب ہیں، وجاہت احس خان ہیں، وجاہت احس ثابت خان شاکر ہیں، ہیں، محیط پیرزادہ موہت ہیں. پیرزادہ ہے، عادل راجہ ہے، حیدر مہدی غالباً، ہاں جی جی. حیدر مہدی ہیں. ان سب کے خلاف ان کا نام لے کے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب بالکل کسی صورت ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. صحیح. اچھا، اب وہ معاملہ کہ کارروائی کیا ہوگی، کیسے ہوگی، اور خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا 9 مئی کی تحقیقات، اس کے اوپر بھی بات ہوئی. اور اس میں جو عسکری حکام ہیں ان کی طرف سے یہ انفارمیشن سامنے رکھی گئی ہے. ظاہر ہے کہ ڈیٹیلز تو نہیں رکھی گئی، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ ایک ایک چیز کا جو بات کی جا رہی ہے اس کا ثبوت موجود ہے. صحیح. اس کا ویڈیو ایویڈنس موجود ہے، آڈیو ایویڈنس موجود ہے، بیکڈ بائی ایویڈنس، شواہد موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، رابطوں کے شواہد موجود ہیں، یہاں سے باہر رابطوں کے موجود ہیں، باہر سے یہاں پر رابطوں کے موجود ہیں، پاکستان میں لوگوں کے ساتھ موجود ہیں، ریٹائرڈ لوگوں کے ساتھ صحیح. رابطوں کے شواہد اور ثبوت موجود ہیں، اور ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی. اس میں کسی کو بھی اسپیئر نہیں کیا جائے گا. یہ تو ہے تحریک انصاف اور عمران خان کا معاملہ. صحیح. اس کے بعد یہاں پر گفتگو جو ہے وہ ادروائز بھی ہوئی، اس سبجیکٹ پہ بھی، نیوٹرل ہونے کے سبجیکٹ کے اوپر، پالیٹکس میں مداخلت، یہ سارے معاملات، سیاسی معاملات، اسٹیبلشمنٹ. تو ایک بڑی چیز انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے. وہ جو ہے اب خود کو ڈسٹنس کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کچھ تو مجبوریاں ہیں نا جو بحیثیت ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن آپ نے گورنمنٹ کو جو سپورٹ فراہم کرنی ہے، جو ان کے کہنے کے اوپر کام کرنے ہیں، جو ڈائریکشنز ہیں، جو وہ سب کچھ ہے جو آئین اور قانون کے مطابق ہے. بٹ ادروائز ادھر بھی دوسری طرف بھی، یعنی فار ایگزامپل ناؤ دس از دا کلیم ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے اور حکومت ہے اس سائڈ کے اوپر بھی کوئی کسی قسم کا یہ آپ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں دیکھ لیں گے، آپ کو نظر آ جائے گا، ایسا کوئی وہ موجود نہیں. ایک پیج والی کہانی نہیں ہے. ایک پیج سے مراد، اگر ایک پیج سے مراد یہ ہے کہ اب لیٹ سی دیکھیں، یہ تو جہاں تک جو ٹرم یوز ہوتی ہے ہماری ہاں سوسائٹی جو بات کہی گئی ہے تعلقات کے بارے یہ تو میں. وہ بات ہے جو کہی جی. گئی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ون شوڈ ویٹ فار somebody ٹو واک دا ٹاک، کہ جب آپ نے بات کی ہے اس کے اوپر پھر آپ عمل کریں گے. اب وہ اسی طریقے سے چلے گا معاملہ، لگتا تو یہی ہے کہ اس طریقے سے چلے گا. صحیح. کیونکہ اب ظاہر ہے کہ ایک بہت گھمبیر قسم کی جو ہے وہ سچویشن کریٹ ہو گئی ہے. پھر پاکستان کو جو چیلنجز ہیں داخلی طور پر، اس میں مختلف چیلنجز معاشی سے لے کر، خاص طور پہ یہ کوشچن بہت زیادہ وہاں پر تھا کہ ٹھیک ہے جناب یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، آئی ایم ایف ہو نہیں رہا، انڈسٹری چل نہیں رہی، ڈالر آ نہیں رہے، ریمیٹنسز کم ہو رہی ہیں، ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں، آپ ایک ایسی سچویشن میں پھنس گئے ہیں جہاں پر آپ ڈیفالٹ. تو اس پہ انٹرسٹنگلی جو ہے وہ موقف یہ ہے کہ میڈیا پر بیٹھ کر لوگ بات کرتے ہیں، ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں، ایسی سچویشن نہیں. اچھا. حالات بہت برے ہیں، خراب ہیں، انٹرنیشنلی بھی خراب ہے، ہمارے ہاں بھی خراب ہے، ہمارے ہاں ہمارے پولیٹیکل کرائسس کی وجہ سے تھوڑے سے زیادہ خراب ہے، لیکن پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. اور پاکستان جو ہے اس کے پاس پلانز موجود ہیں، معاشی پلان. تو یہ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ٹرکی بات ہے. ابھی تو ہمارے سامنے جو بجٹ موجود ہے، جو حالات موجود ہیں، وہ حالات آئی ایم ایف کے طرف آپ دیکھیں کتنے کروڑ لوگ اس وقت خط غربت سے نیچے جا چکے ہیں گزشتہ 1.25 سال 1.5 سال میں. یہ خیر المیہ کنٹینیوٹی میں ہے، آج کا نہیں ہے، پرانا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے. لیکن اب جب آپ جا کر لوگوں سے بات کرتے ہیں نا، تو جو ان کے صبر کا پیمانہ ہے، وہ ہر دفعہ ہی ہم کہتے ہیں کہ جناب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، چھلک گیا. لیکن یہ تو میرے کہنے کی بات نہیں ہے نا، نہ میں کسی کو کوئی میٹھی گولی کھلا سکتا ہوں، نہ میں کسی کو سن کرنے کا انجیکشن لگا سکتا ہوں کہ اسے تکلیف موجود نہ ہو، تکلیف محسوس نہ ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنی ویڈیو میں کہوں گا کہ جناب میں کوئی انجیکشن لے کے بیٹھا ہوں، آپ اپنا دانت نکلوانے کے لیے، میں ہوں ڈاکٹر تو نہیں کہ آپ کو جو ہے وہ میں انستھیزیا دوں گا یا آپ کا جو دانت ہے اس کو سن کر دوں گا، آپ کا دانت نکلے گا، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. میری ویڈیو سے تو ایسا نہیں ہونے لگا. صحیح. لوگوں کے بجٹس کی کیا صورتحال ہے، لوگوں کا سینس آف سیکیورٹی کتنا ہے،
یا اپنے فیوچر کے حوالے سے وہ کتنا سیکیور یا کتنا انسیکیور فیل کرتے ہیں اپنے بچوں کے فیوچر کے حوالے سے، آپ جا کر لوگوں سے پوچھیں، میرا خیال ہے کہ شاید کم از کم میری زندگی میں، میرے تجربے میں اتنے برے حالات آج سے پہلے نہیں رہے. لیکن یہ ہے وہ انٹریکشن جو فرسٹ انٹریکشن ہے 9 مئی کے 9 بعد. مئی کے بعد، فرسٹ فزیکل فیس ٹو فیس انٹریکشن، جس میں سوال جواب سوال جواب سوال جواب والا معاملہ ہوا، صحیح. اور اس میں رینج آف ایشوز پر بات ہوئی، اور وداؤٹ آبویسلی فالوئنگ دا چیٹم ہاؤس رولس جن کو ایکسپریس کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ اللہ حافظ. حافظ.